हुकूमत अफवाज पाकिस्तान और अवाम चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियान मरसूस की मानद यकजा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। खिताब में कहा कि मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। फोरम ने ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के ज़रिए दहशतगर्दों और मावन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। कहा कि अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रजीम अपने अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी। शुरका ने शहीद जवानों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर सबूत के पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत की गई। भारत की तैयारी और ड्रोन्स तबाह किए। उम्मीद है भारत मार्काए हक में हमारे जवाब से सीख गया होगा। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का ताकत से जवाब देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सफ़ीरों और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अपना दिफा किया। पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में बेहतरीन किरदार अदा किया। मकबूजा कश्मीर जनूबी एशिया में कशीदगी की बड़ी वजह है। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो ये जंग तसव्वुर होगी। ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरखास्त पर आबनाए हॉर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक कर देखा जा सकेगा कि किसी हतमी मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। इस दौरान आबनाए हॉर्मुज़ में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के लिए इस्लामाबाद और वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दौरा चीन पर बीजिंग पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू करेंगे। और फ्रेंच ओपन में इनामी रकम के तनाज़े पर विमेंस खिलाड़ियों ने इवेंट के बॉयकॉट की धमकी दे दी। बेलारूस से ताल्लुक रखने वाली आलमी नंबर 1 प्लेयर अरीना सबलेंका और अमरीकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन के बॉयकॉट की धमकी दे दी। साल के दूसरे बड़े ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में खिलाड़ियों और इंतजामिया के दरमियान इनामी रकम पर तनाज़ा सर उठाने लगा, जिसके बाइस विमेंस खिलाड़ियों की जानिब से इवेंट के बॉयकॉट का इम्कान है। मुतादिद सरगर्दा खिलाड़ियों का मुश्तरका एलामिया जारी। खिलाड़ियों का कहना है कि अपने हकूक़ के लिए लड़ने का ये वाहिद तरीका है। अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और गर्मी जो है वो कल से आज थोड़ी और कम हो जाएगी। लेकिन मुझे ज़्यादा खदशा फैसल ये है कि कल से फिर से बताया जा रहा है कि हीट वेव में इजाफा हो सकता है। और ऐसे में कराची में सबसे ज़्यादा इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि गर्मी है। लाहौर के लिए बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पर बारिश हुई। टेम्परेचर जो है एक वक्त में ऐसा भी था जब 27 भी महसूस किया गया। सो वेदर इज़ डिफरेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री। लेकिन बात यह है कि अब हम गर्मियों में फाइनली एंटर हो चुके हैं। और क्या ही कह सकते हैं, जब गर्मी होती है तो और कोई बात करने का दिल नहीं करता, बिकॉज गर्मी कुछ सोचने भी नहीं देती, कुछ समझने भी नहीं देती। इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं वो फ़िलहाल सिंध के लोग हैं और उसमें भी कराची वाले सोच रहे हैं कि कब उनको सुख का सांस मिलेगा और टेम्परेचर नीचे आएगा। समुद्री हवाएं रुकने की वजह से परसों और कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। और आज के हवाले से क्या महकमा मौसमियात कह रहा है और इसके साथ साथ हमें एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि इस सारे तमाम तर मामले में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 10 अफराद जाँ भाग भी हो चुके हैं सिर्फ कराची में। तो आज शो में इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा शो में हम बात करने जा रहे हैं बैनुल अक़वामी मंज़रनामे की। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान का तस्करा किया है, तारीफ़ की है और साथ ही ये कहा है कि पाकिस्तान के सलाह मशवरे पे जो ऑपरेशन फ्रीडम है, यानी आबनाए हॉर्मुज़ वाला जो मामला है, उसको वो फ़िलहाल रोक रहे हैं। और ये एक अच्छी डेवलपमेंट भी सामने आई है, ख़ास तौर पे उस वक्त में कि जब पूरी दुनिया जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर आबनाए हॉर्मुज़ में फ़ौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का कर दिया है ऐलान। ट्रंप का कहना है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक कर देखा जा सकेगा कि किसी हद में मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते।
اور اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کل جو مارکو روبیو کا اعلان ہوا ہے، انہوں نے جو بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو افینسو سٹیج تھا وار کا وہ جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے. ایسے میں لگ ایسا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو بمباری ہے ایکسٹریم کی طرف نہیں جا سکتی ہے. سو مچ سو کہ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ یو اے ای پر جو ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے حملے کیے ہیں، اس کے بعد بھی مزید سیز فائر کو ختم کرنے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. سو دیٹس اے گڈ تھنگ. ویل اس پر بھی آگے جا کر ہم تذکرہ کریں گے. کرکٹ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ذرا یہ بھی جان لیجئے. کرکٹ رینکنگز آ چکی ہیں اور کرکٹ کی جو نئی آئی سی سی رینکنگز آئی ہے اس کے مطابق تو بھائی بھارت ہے سب سے اوپر، اس کے بعد ہے انگلینڈ اور اس کے بعد ہے آسٹریلیا. اینڈ واٹ ایلس ڈو وی ہیو ان دی نہیں، بٹ نمبرنگ؟ انگلینڈ از کلوزنگ اپ. 262 ریٹنگ پوائنٹس ہیں اور بھارت کے 275 ہیں. تو انگلینڈ آسٹریلیا میں کڑا مقابلہ تو ہے، لیکن انڈیا کو کڑی ٹکر دے رہا ہے انگلینڈ. اور اگر بات کر لی جائے کچھ اپنی تو پھر وہ چھوڑیں کیا ہی بات کریں گے. پاکستان کا 6واں نمبر ہے. Are you happy with that? 6th number? I am not happy with that, but actually جو ہم نے اپنی پورے سال کی میں دیکھیں ہماری جو پوری پرفارمنس رہی ہے سال بھر میں اور جس طرح سے ہم پلیئرز کی سلیکشن کرتے آ رہے ہیں اور جو ہمارے پلیئرز جن جن نمبرز پہ کھیل رہے ہیں، اس کے بعد پر میں کہوں گی کہ 6 is not that bad. آئی ویسے اس سے وہ برا بھی ہو سکتا تھا لیکن اچھا ہوتا، اس سے اچھا ہوتا. ویل اگر اس سے اچھا ہمارا نمبر نہیں ہے تو وی ریئلی ہوپ کہ کوئی ایسا موقع ضرور آئے جب ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہمیں اندرونی طور پر اپنی کرکٹ کے اندر کیا ایسے چینجز کرنے ہیں جو کہ ہماری جو کرکٹ رینکنگ ہے اس کو مستقل اوپر لے کر آ سکے. ناٹ فار a month or two بٹ کنسسٹنٹ چینجز ایسے ہوں جو کہ ہماری کرکٹ کے لیے اچھے ہو سکیں. ویل بہرحال فار ناؤ انڈیا از ٹاپنگ اینڈ آن سیکنڈ از انگلینڈ. آل رائٹ، اب کرتے ہیں شو کا باقاعدہ آغاز. اور 6 مئی 2025 یاد ہوگا سب کو. ایک سال پہلے اگر ہم آپ کو لے جائیں تو بھارت نے ایک بار پھر کوشش کی. پہلے انہوں نے پہلگام کا فالس فلیگ کیا اور اس فالس فلیگ سے دنیا کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا وہ ٹریپ، ان کا وہ فالس فلیگ، ان کے وہ تمام تر اندازے اس وقت غلط ثابت ہوئے جب آپریشن سندور نام کے ایک ڈھکوسلے کو پاکستان نے بری طریقے سے روسٹ کر دیا. اور پاکستان نے ثابت کر دکھایا کہ اگر عزم ہو، ولولہ ہو، پلاننگ ہو اور آپ کی دور اندیشی ہو تو اپنے سے بڑے دشمن کے نہ صرف دانت کھٹے کیا جا سکتے بلکہ اس کو گھٹنے پہ بھی لے آیا جا سکتا ہے. پاکستان کی بہادر افواج نے منہ توڑ اور تاریخی جواب دیا اور آپریشن بنیانو مرصوص کے ذریعے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ وطن عزیز کی خود مختاری پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایکچولی اس میں سیکھنے کے لیے بھارت کو بھی بہت کچھ ہے، جو کہ کل ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی تھا کہ بھارت نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بھارت نے اس سے یہ سیکھا ہوگا کہ آپ کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ دوسرا ملک بے شک آپ سے سائز میں چھوٹا ہے لیکن طاقت حوصلے میں چھوٹا نہیں ہے اور وہ آپ کے اگینسٹ کتنی عرصے سے افینسو نہیں جا رہا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اسے انڈر ایسٹیمیٹ کریں. اور یہ مت بھولیے کہ 2019 سے پاکستان اس قسم کے ایڈونچر کی تیاریاں کر رہا تھا. جب آپ فالس فلیگ کر رہے تھے، جب آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے تو پاکستان یہ تیاری کر رہا تھا کہ اگر آپ ایک قدم آگے آئیں گے تو آپ کو 10 قدم پیچھے کیسے دھکیلنا ہے. اور پاکستان نے نہ صرف وہ کیا بلکہ فیصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے بعد جو ڈپلومیسی کی دنیا بھر میں جا کے، جس طور سے بھارت نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جس طور کی اس کو ہار ہوئی اور جس کی گواہی جو ہے نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے دی، دنیا نے دی. اور اس کے بعد دنیا بھر میں جا کے، یورپ میں جا کے ہماری جانب سے جو ڈپلومیسی کی گئی اور اس کے بعد جو پاکستان کا ایران یو ایس وار کے اندر کردار ہے ان ڈپلومیسی، ان میڈیشن، وہ دنیا بھر کے سامنے ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے اغیر افینسو ہوں اور پھر آپ ہی اکیلے رہ جائیں جو بھارت کے ساتھ ہوا تو پھر کیا ہی سبق ہوگا آپ کے لیے. ہم اس پہ آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے. ابھی ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ایک سال مکمل ہوا ہے آپریشن بنیانو مرصوص کو، آپریشن مارکہ حق کو، اور اسی پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب. السلام علیکم مناز صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. ان فیکٹ دس واز دا ٹائم ایگزیکٹلی ایک سال پہلے، غالباً یہی وہ وقت تھا کہ جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور کیا صبح تھی، کیا منظر تھا، اور اس وقت تو معاملات خیر چل رہے تھے. بریگیڈیئر صاحب، میں ریفر کروں گا جو تازہ انڈیا کی طرف سے بیانات آئے ہیں، اور شروع میں تو وہ بالکل بھی اس چیز کو نہیں مان رہے تھے کہ نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پھر ٹرمپ نے ان کو کہا کہ نہیں جی 6070 پر 11 تک آئے. اس کے بعد پھر سچویشن آگے بڑھی. اس ایک سال میں ہم نے کیا سیکھا ہے ایز اے نیشن اور اس کو لے کے ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ جی
جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے کتنے خوشی کے جو ہمارا پورا سال پورا ہوا آپریشن مارکا حق کا, ہم نے جو اچیو کیا وہ قوم کا ایک متحد ہونا, جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پولرائزیشن کا کانسیپٹ یا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, اس کا اگر 100% ختم نہ ہونا تو ایٹ لیسٹ 80% اس کا ڈائلیوٹ ہو جانا, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان آرمڈ فورسز کا morale جو آلریڈی اسکائی راکٹنگ تھا اس کو مزید اسٹرینتھنگ کرنے کی مدد ملی. اور اسٹریٹجک لیول پہ اگر دیکھیں تو آپریشن ملان مرسوس کی جو کامیابیاں تھیں, اس کامیابی کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان عسکری اور سیاسی طور پر اور جو ہے سفارتی طور پر جو اس کا معیار اور جو ہم نے اچیو کیا, جو اسٹینڈرڈ اچیو کیے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ سول سپر پاور ہونے کے اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کی کوئی بھی شاید میرے خیال میں اب 80% جو ان کی ٹویٹس ہوتی ہیں یا ایکس اکاؤنٹ میں بات چیت کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کی اوور آل ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی تعریفیں جو ہے وہ ابتدائیہ ہوتا ہے کسی بھی پوسٹ کا. تو دیٹ پیکس آف کہ ہم نے جو سفارتی لیول کے اوپر, سیاسی لیول کے اوپر جو ملٹری ڈپلومیسی کے حساب سے عزت اچیو کی ہے, اس کو صحیح معنوں میں پاکستان کے اسٹینڈرڈ پوری دنیا میں ایک ایسی پرزم سے دیکھا جا رہا ہے جو ساؤتھ ایشیا میں ایٹ لیسٹ ریجنل اسٹیبلائزر ہے, جو پیس امن کی ضمانت ہے. اور اس وقت جس طرح سے ایک نیو نارمل ایک سال کے اندر جب سے آپریشن مارکا حق مکمل ہوا تھا پچھلے سال مئی کے اندر, تو اس وقت سے لے کے اب تک ایک نیو نارمل جنریٹ ہوا ہے دنیا کے اندر کہ کیسے ایک سیکورٹائز ورلڈ کے اندر جہاں پہ ریئلسٹ پیراڈائم ڈومینیٹ کر رہا ہے, اس میں ملٹری ڈپلومیسی کس طرح سے سویلین ڈپلومیسی کو آگمنٹ کر سکتی ہے تاکہ آپ اپنے ملک کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو میٹ کر سکیں. تو الحمدللہ پاکستان کے اسٹیچر میں اوور آل بہت بہتری آئی ہے, اور جو ہمارا پاسپورٹ جو بیکاز آف دی پروپیگنڈا کاؤنٹنگ میں کافی نیچے دیکھا جاتا تھا, وہ اب بڑی تیزی سے تمام منزلیں طے کرتے ہوئے اس اپنے جو ڈیزرونگ جو اسٹیٹس ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے. تو الحمدللہ خاصی پازیٹیوٹیز ہیں, اب صرف کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ویری سون وی ول سی کہ پاکستان کا جو اس کا ہمارا جو ڈیزرونگ یا ڈیزائرڈ ہمارا جو اسٹیٹس ہے ان دی کمیٹی آف نیشن اس کو انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے. جی کل آئی واز لوکنگ ایٹ کل بھی ہم نے اس شو میں تذکرہ کیا, جے شنکر صاحب نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں بہت ساری باتیں کی ہیں. آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس کہ کس طرح سے ان کا نیریٹو چینج ہوا ہے, اسٹارٹنگ فرام ناٹ ایکسیپٹنگ کہ پاکستان نے ان کو وار میں مات دی. پہلے وہ یہ کہتے رہے کہ پاکستان کو ہم ہراتے رہے, پھر آہستہ آہستہ وہ آئے کہ جی طیارے پاکستان نے گرا دیے. کل وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کی عوام کے اگینسٹ نہیں ہیں, اور کل ایک جگہ پر ان کا جب میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ پاکستان واز بیٹر پریپیئرڈ اینڈ وی ورنٹ پریپیئرڈ کہ پاکستان اتنا تیار ہوگا. تو یہ جو نیریٹو چینج ہوا ہے اباؤٹ دا وار, I really want کہ if you could shed some light on that کہ یہ بھی پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہوا, پاکستان کی ڈپلومیسی, اور پاکستان نے خود تو اپنے منہ سے کیا کہنا تھا, جو دنیا پاکستان کی اس جنگ میں تعریف کر رہی ہے, پاکستان کی جیت کی تعریف کر رہی ہے, that does not leave India with any option other than this کہ بھائی وہ ایکسیپٹ کریں اس بات کو کہ آپ ہار گئے اس وار میں. دیکھیں ساتھیہ بالکل ایسے ہی ہے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, دیٹ مین ٹو سے جو ملٹری ڈپلومیسی کرتی ہے یا ملٹری کی جو کمانڈ ہیرارکی ہے, انہوں نے مودی کو آلریڈی بتا دیا تھا کہ وہ سرپرائز اچیو نہیں کر سکتے اگینسٹ پاکستان. پاکستان از فلی پریپیئرڈ, ان کے اکوپمنٹ یا ان کی جو موٹیویشن ہے وہ اسکائی راکٹنگ ہے, تو وی شوڈ ناٹ میس اپ وتھ پاکستان. یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے دوران آپ نے دیکھا کہ ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسی کے جو نمبر 2 تھے ان کو فارغ کیا گیا, اسی طرح ان کے ایئر فورس کا جو نمبر 2 تھے ان کو دوران جنگ فارغ کیا گیا, کیونکہ وہ اسٹریٹجک کمیونٹی جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی نہیں تھی. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈیفیٹ ہوئی. لیٹر آن جب ان کے چیف آف ایئر اسٹاف اور چیف آف آرمی اسٹاف آئے میڈیا کے اوپر, جب پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے, پھر کہنا شروع کیا کہ ہاں جنگ میں جو ہے وہ ضرور جو ہے نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے آبجیکٹیو اچیو کر دی. آبجیکٹیو کون سے اچیو کیے؟ نتھنگ. مطلب یہ سب جھوٹ, اور وہ اپنے بیسیکلی جو پبلک ہے ان کی وہی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی. اور جس طرح جو گودی میڈیا نے جو ہے اپنی بے عزتی کروائی ہے پوری دنیا میں جو میڈیا کو لے کر, آپ اور ہم بھی تو بات کر رہے ہیں, ہم تو نہیں چیخ رہے ہیں, ہم تو ریئلٹی بیس بات کر رہے ہیں کہ وہ جیسے اورنگزیب صاحب نے کہا تھا, وہ میں جسٹ لائک اے میوزک ٹو مائی ایئر, جب وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جب رافیل تو گرا تو انہوں نے کہا تھا 6-0.
तो वो 6-0 इज लाइक जो झारखंड बना पूरी दुनिया ने देखा। तो अब जो जयशंकर साहब, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बहुत मंजे हुए सफारतकार हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की अब से कुछ अरसा पहले ही, जब हम इनके दरमियान, ईरान और अमेरिकन के दरमियान हम फैसिलिटेशन कर रहे थे टॉक्स की, वो उन्होंने जो इंडिया की असल फ्रस्ट्रेशन इतने हाई लेवल के ऊपर से कहा जाना, वो बहुत एस्टॉनिशिंग था, बहुत हैरान कुन था। तो दैट स्पीक्स ऑफ उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में खासी जो है बेचैनी भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है। तो आपने बिल्कुल ठीक है कि उनका जो चेंज ऑफ नैरेटिव है, उनका प्रोपेगेंडा अब उस तरह सेल नहीं हो रहा। वन और बाय किसने करना है? आपकी जो नंबर 1 या नंबर 2 जो भी मेजर पावर्स हैं या सुपर पावर्स हैं, उन्होंने बाय करना है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स the अमेरिकन। और अमेरिकन ने तो बिल्कुल ही उनको फारिग कर दिया, ज़रबे ज़ीरो कर दिया कि मैं लूजर्स के साथ नहीं खड़ा होता, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा। और वो तो अभी 11 जहाज गिरवा चुके हैं, हमारे दो के हमने 7 गिराए थे, लेकिन वो इतने एक्सुबरेंट होते हैं अपने पोस्ट को लेके कि वो कहते हैं कि हमने 11 जहाज गिराए थे। लेकिन हम रियलिटी बेस्ड बात करेंगे कि देवर 7 और 7 पूरी दुनिया ने देखे और रैकेट भी देखा। तो लिहाजा इस लिहाज से उनका चेंज इन नैरेटिव जो है बिल्कुल एक नेचुरल कोर्स के जरिए हो रहा है। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी ये फतह है जो कि हमने नफसियाती तौर पर भी अचीव कर रखी। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे दिन के हवाले से। इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। सी अक्रॉस। आप देख रहे हैं दुनिया बोल हैं। हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब शो का आगाज़ किया था तो हमने थोड़ा सा आपको टीज़र ज़रूर दिया था कि वेदर के बारे में हम बात करेंगे, एंड येट यस हम बात करने जा रहे हैं बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर सिर्फ हम बात कर लेते हैं सिंध की और ख़ास करके उसमें भी कोस्टल एरियाज़ की, और अगर कराची का जिक्र करें तो कल और परसों तो हमने देखा कि समंदरी हवाएं बंद थी, उसकी वजह से फील लाइक बहुत ज़्यादा हो रहा था। कल थोड़ा टेम्परेचर कम रहा, आज भी उम्मीद कही जा रही है, लेकिन कल से एक दफ़ा फिर से हमारी अंजुम नज़ीर साहब से बात हो रही थी। कल तो उन्होंने कहा कि भाई 7 के बाद दोबारा गर्मी का आगाज़ होगा और चंद दिन तक ये गर्मी रहने वाली है। तो क्या ये सूरत हाल कराची के अलावा सिंध में भी रहेगी और बाकी सूबों में भी रहेगी? क्योंकि अपर एरियाज़ में तो फैसल हमने देखा कि थोड़ी बहुत बारिश हुई, पंजाब के भी कई इलाकों में बारिश हुई, बट इस वक्त सिंध में बहरहाल गर्मी बरकरार है। इज़ इट आर रॉन्ग डूइंग? हमारे साथ मौजूद है माहिरा माहौलियात मरियम शब्बीर साहब। मरियम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरियम साहबा, कई मरतबा हम बात कर चुके हैं, हमारी अपनी हरकत हैं, हमारी अपनी करतूत हैं जिसकी वजह से हम ये फसल काट रहे हैं गर्मी की। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस बार? मतलब कि शुरुआत में हमने देखा कि इस साल बड़ा ठीक रहा, लेकिन अब जो गर्मी आई है इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीम। सो एक्सट्रीम रेन्स, एक्सट्रीम हॉट इस साल का वेदर रहेगा? जी, देखिए जो मेट डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट की थी उसी के मुताबिक जा रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ मई में फोरकास्ट हुई थी कि मुल्क के कुछ इलाकों में जो है वो बारिशें होंगी, कुछ में यालाबारी आएगी। तो आप लोग कराची में वहाँ पे हीट वेव की फोरकास्ट थी, सदर्न पंजाब में भी हीट वेव की फोरकास्ट थी, और कराची की भी वही सूरत हाल है, सदर्न पंजाब की वही सूरत हाल है एज़ पर फोरकास्ट। और इस्लामाबाद में यालाबारी हुई थी, चूँकि मैं वहाँ थी तो इसलिए मुझे मालूम है कल हुई थी। तो ये जो एबनॉर्मल आपके वेदर पैटर्न्स हैं, डेफिनेटली हमने कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी मैंने बात की है कि ओवरऑल आप देखें कि जो आपके इंटरनेशनल और रीजनल फैक्टर्स होते हैं, फिर आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल और रीजनल में ऑफकोर्स जो फॉसिल फ्यूल एमिशंस हैं और जिन ममालिक के साथ हम बॉर्डर ख़ास तौर पर शेयर करते हैं, आप देखें कि इंडिया, चाइना, ये ऐसे ममालिक हैं जिसके बहुत ज़्यादा जो है वो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ अब ईरान के साथ बॉर्डर है, हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ हैं, तो वहाँ जो रीजनल वॉर चल रही है उसकी एमिशंस भी आपके जो है वो वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट कर रही होती हैं, आपके जो केमिकल एक्सपोजर है उसको बढ़ा रही होती हैं। इसी तरह आप ये देखें कि जो पैसिफिक ओशन में वार्मिंग का आपने जिक्र जो है वो आपके सेगमेंट्स में भी हो चुका है, वो भी आपका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि जो हमारे ओशंस हैं उनमें कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर कराची की बात करें तो वहाँ पे मैंग्रोव कवर होता था, जो कि वक्त के साथ साथ बहुत कम हो गया। और मैंग्रोव जो है वो आपका वो कार्बन को एब्जॉर्ब करता था और टेम्परेचर को रेगुलेट एक तरह से करता था। साथ ही साथ आपने पर्टिकुलरली कराची की बात की तो
चंद सेंटीमीटर जो है वो कराची में सी लेवल राइज भी आपका वहाँ पर हो गया हुआ है, जो कि इट्स वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो नॉर्थ में आप देखें तो चूंकि दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी आजकल तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन मई में ही दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसमें रातों का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके हीट वेव्स प्रोलॉन्ग्ड और ज़्यादा आवर्स के लिए और इंटेंस किस्म की, साथ ही साथ आपके जो है वो ग्लेशियर मेल्टिंग, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल के अलावा जो इस दफ़ा एनडीएमए और मेट डिपार्टमेंट जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं वो रेन बर्स्ट का फिनोमेना यूज़ कर रहे हैं। और ये काइंड ऑफ मैंने विटनेस भी फील भी हुआ ये इस्लामाबाद में, कि एक वक्त में जो है वो 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ कि बारिश हुई है। तो इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा होगा कि थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। क्लाउड बर्स्ट एक डिफरेंट फिनोमेना है, मैं रेन बर्स्ट की बात कर रही हूँ। तो हमारे देखें कि जो फिर शहरों की जो कैपेसिटी है, हमारी जो कॉन्क्रीट है जिस तरह का, मेजर सिटीज़ जो पाकिस्तान के हैं, उसमें फिर आपके अर्बन फ्लडिंग के खतरात भी बढ़ेंगे। अभी तक जो एल नीनो लाइक कंडीशंस हैं या वेदर की जो कंडीशंस हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड पैसिफिक ओशन में, वो आपके अभी तक फोरकास्ट ये हो रही है कि अगस्त सितंबर तक आपका जो है वो मॉनसून आएगा, लेकिन ये अगले महीने तक चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक स्प्रिंग काइंड ऑफ बैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा है, जो प्रोबेबिलिटी अभी तक मॉडल्स शो कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू। ये बताइएगा कि आपने अभी खुद कहा कि इस्लामाबाद में तो हमने, आपने यालाबारी में विटनेस की, लाहौर में भी अभी हम देख रहे हैं बारिशें हो रही हैं। पहले ये होता था कि पूरे पाकिस्तान में आपको एक ही तरह का वेदर नज़र आता था। गर्मियाँ शुरू होती थी तो अपर एरियाज़ छोड़ दें, लेकिन पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में आप एक ही तरह का वेदर आगे पीछे देखते थे, गर्मी आपको महसूस होने लगी थी। ये जो हर सूबे के हम अलग अलग वेदर्स देख रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? वाई यालाबारी इन इस्लामाबाद इन दिस मंथ? वैसे जी, आप ये देखें कि जो आप ज्योग्राफी देखें हमारे पाकिस्तान की, तो वो डिफरेंट है हर जगह की। जैसे आप सिंध की देखें तो वहाँ पर आपको ड्राउट लाइक कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं, लेकिन कोस्टल एरिया की तरफ देखें तो आपको नमी बहुत ज़्यादा हवा में मिलती है जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है। अभी भी आप देखें 60% के अराउंड और उससे ऊपर आपको हवा में नमी का जो है वो इस वक्त तनासुब है। इसी वजह से जो ह्यूमन है, जो इंसान होते हैं, उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है जब टेम्परेचर भी बढ़ता है और नमी भी बढ़ती है। इसी तरह आप ये देखें कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपके ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। लेकिन जो सदर्न पंजाब है पर्टिकुलरली, वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हीट वेव्स कई आप मोर देन अ डेकेड अब हो गया है कि वहाँ पे आपकी हीट वेव ज़्यादा रहती है। लेकिन इस बार सेंट्रल पंजाब में भी आपको बहुत हीट वेव फील होने वाली है। पहले भी गर्मी फील होती थी, लेकिन हीट वेव्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड होंगी और इंटेंस किस्म की होंगी। तो ये जो ज्योग्राफिकली हमारा इलाका जो है वो डिफरेंट है और जो लोकल कंडीशंस हमारी डिफरेंट है, उसकी वजह से आपको डिफरेंट पैटर्न्स तो विद इन कंट्री भी आपको मिलते हैं। लेकिन यालाबारी की जहाँ तक बात है, ऑफ कोर्स वो जो क्रिस्टल लाइक आपकी कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर में, अगर बहुत टेक्निकलिटी में ना जाऊँ, तो वो आपकी लोकल वेदर कंडीशंस डिटरमिन करती हैं कि किन किन इलाकों में जो है वो यालाबारी होगी, क्योंकि डिफरेंस जब ठंडी और गर्म हवा में आता है तो आपका इस किस्म के फिनोमेनास आपको देखने को मिलते हैं। मरियम शबीर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद है कि कुछ मौसम बेहतर हो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंध एंड द कोस्टल एरिया। वेल, एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मौसम गर्म है, अब इससे कैसे बचा जाए, एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार की जाएँ, डॉक्टर शादिया खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहबा, इतनी जब गर्मी हो तो आम तौर पे कहा जाता है कि टोटके कर लें, फलां ढिमका एंड ऑल, क्या बेसिक एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, देखिए जी, जैसे टेम्परेचर राइज करता है और टेम्परेचर जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हीट एग्जॉशन, फिर हीट सिनकोपी और हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। तो ये कुछ 3 स्टेप्स हैं जिसमें फाइनल जो है हीट स्ट्रोक की तरफ चला जाता है। अच्छा, अब उसमें करना ये होता है कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर है और आप बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत सारी एहतियाती तदाबीर है जो पेशेंट्स को, जो लोगों को कहते हैं कि वो उसका जो है वो उसका इक़्तिदार करें। उसमें सबसे पहला तो ये है कि आप हमेशा जो दिन के औकात 10 से 4 बजे के दौरान कोशिश करें कि बहुत कम से कम बाहर निकलें, और उसके साथ-साथ ठंडे जो है वो पानी की बॉटल साथ रखें, ओआरएस का इस्तेमाल करें, लाइट कलर क्लोथ्स पहनें, खुले हवादार, बहुत टाइट फिटिंग वाले ना पहने, सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, सर के ऊपर छतरी या कोई तौलिया गीला करके रखें।
اور اس کے ساتھ ساتھ پھل فروٹ سبزیوں کا استعمال کریں, ایسے پھل جن میں پانی کی تعداد کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, جیسے کہ تربوز ہے, گرما ہے, اس طرح کا فروٹ استعمال کریں. اور اگر ہیٹ اسٹروک یا ہیٹ ایگزوشن ہو گئی ہے تو فوراً کسی سایہ دار درخت کے نیچے یا کسی سایہ دار ٹھنڈی جگہ پر چلے جائیں. اور اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ ڈرائی ہاٹ اسکن ہو گئی ہے, آپ کا باڈی ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ 104 ڈگری فahrenheit ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ متلی, الٹیاں, تیز بخار, سر میں درد, اور اگر بہت زیادہ جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک کی طرف جا رہا ہے تو پیشنٹ کا جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ بھی آلٹر کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اگر کسی کے اندر آپ یہ علامات دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو فوراً یا تو معالج کے پاس لے کے جائیں یا فوراً کسی ٹھنڈی ہوادار جگہ پر رکھیں. صحیح. اچھا, اب یہ جو کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا افراد ہیں جن کو ریگولر میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے لوگ ذائبتیز ہے, اس کے علاوہ بی پی ہے, اس طرح کے مسائل ہیں, ان کو خاص کیا احتیاط کرنی چاہیے گرمیوں میں؟ اچھا دیکھیں, گرمیوں میں سب سے زیادہ جیسے بچے, چھوٹے بچے, حاملہ خواتین اور بزرگ, یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ رسک پر ہوتے ہیں. اور جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اپنی دواؤں کا استعمال ریگولرلی کریں, بٹ پانی کا استعمال اس کے ساتھ ساتھ رکھیں. اب اس میں ہوتا یہ کہ چھوٹے بچے جیسے آپ دیکھ لیں کہ اسکول جا رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں, تو مدرس کا کام ہے کہ ان کو ORS ان کی پانی کی بوٹلز میں ڈال دیں یا کوئی فروٹ جوس دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسے فروٹس کا استعمال کریں جن میں واٹر کانٹینٹ زیادہ ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کوئی چھتری یا سر کور کرنے کے لیے کوئی گیلا رومال یا تولیہ ضرور دیں بچوں کو. اور ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ ہمارے پلیٹ فارم کی توسط سے آپ لوگوں کو جو اتنا انکریج کر رہی ہیں ٹو ڈو دا پراپر تھنگس, پلیز ڈسکریج دیم ٹو یوز دا ٹوٹکا اینڈ آل, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے کوئی بہتری ہونے والی ہے گرمیوں میں. سوری, کین یو پلیز کم اگین, آپ کی آواز نہیں آئی. جو ٹوٹکے کرتے ہیں لوگ کسی کے کہنے پہ کہ فلاں کام کر لو, ڈھمکا کام کر لو, پلیز اس کو اگر آپ ایڈریس کریں. اچھا دیکھیں, ٹوٹکے اگر کسی حد تک بہتر ہیں کہ آپ اس میں گنے کا جوس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں. باقی ایسے ٹوٹکے جن میں خطرناک حد تک کوئی دوائیوں کا استعمال ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں, تو اس سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. واز ونڈرفل ٹو ہیو. جو لوگوں کو کرنی ہے احتیاط, اور یہ بھی کوشش کریں کہ جہاں آپ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں کسی اچھی جگہ سے یا گھر پر بنا کر اس طرح کے جوسز پی لیں, کیونکہ گندا پانی جس سے یہ جوسز بنے ہوتے ہیں اکثر ٹائیفائڈ اور کالرا اور ایسی بیماریاں ہیں وہ آپ کو مبتلا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم دے رہے ہیں بریک. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب شو میں ہم شامل کریں گے بین الاقوامی منظرنامے کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ, اور وہ یہ کہ آپریشن فریڈم سر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت روکا ہے, اور اس میں ایک بار پھر انہوں نے پاکستان اور دیگر ممالک کا نام لیا ہے کہ ان کے مشاورت کے بعد اب آپریشن فریڈم جو ہے وہ روکنے جا رہے ہیں, جس میں ناکہ بندی ہے آبنا ہرمز کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ اس سے پہلے کا یہ بھی تھا کہ جی اب جنگ نہیں چاہتے, لیکن ایران کو گزند پہنچانے کے لیے ان کو معاشی طور پہ کمتر کرنے کے لیے تمام تر چیزیں جو ہے وہ جاری تو ہیں. اب ایسے میں سچویشن یہ ہے کہ خطے میں کل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن اسکیلیٹ ہو گئی جب UAE کی تیل تنصیبات پہ حملہ ہوا. ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ حملہ نہیں کیا ہے, UAE اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جو حملے جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. تو اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سردار مسعود خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سردار صاحب, اس سے پہلے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں, کیا آپ کا اس وقت پارٹیک ہے اس تمام تر معاملے میں؟ کیا سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے خلیج میں, کیونکہ ایران ڈینائی کر رہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی میزائل حملہ نہیں ہوا, UAE کی تیل تنصیبات, لیکن وہ فوٹیجز سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پہ حملہ ہوا ہے. از اٹ اینی فالس فلیگ اور واٹس ہیپننگ اوور دیئر؟ واٹس یور ٹیک؟ جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے. حملہ تو ضرور ہوا ہے, لیکن حملہ تو ہو گیا, اور اس کے بعد ایران نے بھی یہ تنبیہ دی ہے کہ اگر UAE نے کسی قسم کی کارروائی کی
تو یہاں سے بھی بہت بھرپور جواب آئے گا. لیکن جو آپ جیسا کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ جو 24 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بہت حوصلہ افزا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کو پوز کیا ہے، اس کی وجہ سے اسکلیشن بڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر اچھے الفاظ میں ذکر آیا ہے کہ پاکستان کی اپیل کے اوپر انہوں نے پروجیکٹ فریڈم میں تعطل کا آغاز کیا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ ایک ساتھ رکھیں تو لگتا ہے کہ ڈپلومیسی اس وقت زیادہ قابل قبول آپشن ہے دونوں سائڈز کے لیے. اور یہ ہم اس حد تک کنکلوڈ کر چکے تھے، یعنی کل تک جب یہ اسکلیشن ہو بھی رہی تھی، کہ اگرچہ یہ اسکلیشن بڑھ رہی ہے لیکن نہ ایران جنگ چاہتا ہے نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے، اور وہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. اصل میں اس میں ایک اور فریق ہے جو موجود نہیں ہے مذاکراتی عمل میں، وہ ہے اسرائیل. اسرائیل جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتا کیونکہ اس کے جی لبنان کے حوالے سے عزائم ہیں، ایران کے حوالے سے عزائم ہیں، تو وہ نہیں چاہتا. لیکن کم از کم امریکہ اور صدر ٹرمپ اس جنگ کو طول نہیں دینا چاہتے. صحیح. آپ نے سنا ہوگا کہ جو مارکو روبیو ان کے سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، انہوں نے الگ سے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے جی کہا ہے کہ جو آپریشن ایپک فیوری ہے وہ اختتام پذیر ہو چکی ہے، جی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو اہداف تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں. ان کا کہتے ہیں کہ کلیدی ہدف یہ تھا کہ ایران کی کنونشنل کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے یا ڈیگریڈ کیا جائے، اور اس سے ان کا اشارہ تھا بیلسٹک میسائل کیپیبلٹی کے بارے میں. صرف بیلسٹک میسائلز نہیں، کروز اور ہائپرسونک بھی. جی جی جی. تو لیکن یہ تو خیر دعوے ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کسی طریقے سے جو سفارتی عمل ہے یہ آگے بڑھے، جنگ رکے اور دنیا تباہی کے دہانے سے مسعود دوبارہ خان صاحب، واپس. آپ نے مارکو روبیو کا ذکر کیا. مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ جو offensive stage of war ہے that is over. when they say کہ ہمارے اہداف پورے ہو گئے ہیں اور offensive stage ختم ہو گیا ہے، تو اہداف تو نیوکلیئر پار ان کی ختم کرنا تھا تاکہ وہ مزید یورینیم کی افزودگی نہ کر سکیں. وہاں تک تو بات پہنچی نہیں، اسٹریٹ آف ہارموز تک ہی محدود رہ گئی. تو کیا اہداف ایکچولی حاصل کیے ریالٹی میں یو ایس نے؟ اس کے اوپر بہت تجزیے کیے گئے ہیں، لیکن اگر آپ امریکہ کے بیانات دیکھیں صدر ٹرمپ کے، اور جو پیٹ ہیکسٹ جو ان کے وزیر جنگ ہیں، یا ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو، تو ان کے بیانات میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے. ایک صدر ٹرمپ کے اپنے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے، پھر جو ان کی کابینہ کے ارکان بیانات دیتے ہیں وہ صدر ٹرمپ سے ان سنک نہیں ہوتے. تو یہ تضاد جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. اس کے مقابلے میں ایران کی طرف سے جو بھی بیانات ہیں وہ کنسسٹنٹ آئے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی قسم کا ان کے اوپر حملہ ہوا اس کو وہ جواب دیں گے سیز فائر کے بعد. اور انہوں نے ہمیشہ جو سفارتی دروازہ کھلا رکھا ہے، سفارتی دروازہ امریکہ نے بھی کھلا رکھا ہے. تو جو امریکہ کے بیانات کے اگر آپ یہ کنسسٹنسی کے حوالے سے، یا انہوں نے کون سے اہداف مکمل کیے کون سے نہیں کیے، اگر اس کا آپ تجزیہ کریں گے تو یہ بہت کنفیوزنگ ہے. اتنا واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو عدم استحکام پیدا ہوا ہے معاشی منڈیوں میں اور اس کے بعد سپلائی چینز میں، اس کو ختم کیا جائے. سردار صاحب، یہ ڈیکیڈ میں دوسری مرتبہ غالباً ہو رہا ہے کہ جہاں امریکہ، ایک تو امریکہ افغانستان چھوڑ کے گیا، دوسرا یہ کہ ایک ایسی جنگ جو امریکہ خود چاہ رہا ہے کہ اب ختم ہو جائے، اب بس کی نہیں ہے. لیکن اسی اثنا میں امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ریجن میں اس کا پریزنس اس کے اڈوں کے ساتھ بھی رہے. مائی کوسچن ہے کہ کیا یہ اب اتنا آسان ہوگا امریکہ کے لیے، جو تمام تر سچویشن ہو چکی ہے؟ خلیج کا بھروسہ رہے گا امریکہ پہ کہ وہ امریکی اڈے جو امریکہ خود نہیں بچا سکا وہ پھر ہمیں کیا ہی سیکیورٹی دے گا؟ تو امریکہ کی پریزنس ان دا ریجن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیا اتنا آسان ہوگا اس کے لیے اپنی پریزنس رکھنا؟ خلیجی ریاستیں کئی قسم کے بیانات دیں گی، اور اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ امریکہ نے ان کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی. لیکن اس خلیجی ریاستوں کے فرما روا، ان کے رہنما سارے کے سارے، اور ان کی ریاستیں امریکہ سے اتنے قریبی طور پہ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی صورت میں اس ناطے کو ختم نہیں کر سکتے. یعنی مستقبل قریب میں یہ بالکل اس کے آثار نہیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا جو اس علاقے میں تسلط تھا، جو اس کی موجودگی تھی،
وہ ایک اعتبار سے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے، نہ صرف خلیجی ریاستوں میں، ایران میں، پورے مشرق وسطیٰ میں، بلکہ امریکہ میں بھی یہ ایک قسم کا موضوع بحث بن گیا ہے۔ اور ان کے شہری، ان کے جو مختلف میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، جو مین سٹریم میڈیا آؤٹلیٹس نہیں ہیں، وہ اس کو بہت کھل کر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ حملہ کیوں کیا، کیا یہ امریکہ کے مفاد میں تھا، کیا امریکہ کی اس سے بین الاقوامی ساکھ متاثر نہیں ہوئی، کیا اس کا ایک نقصان امریکہ کو یہ بھی نہیں ہوا کہ اس کے سارے حلیف اس سے بچڑ گئے ہیں اور انہوں نے اسے اختیار کر لیا، بالخصوص جو ہے مغربی یورپ جو امریکہ کا تابع تھا، امریکہ کا بالکل ایک حکم کا پابند تھا، وہاں سے بغاوت کی آوازیں آئی ہیں، اور جاپان اور کوریا جیسے وفادار ان کے allies جو تھے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ جنگ کے وہ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز تھے صحیح۔ جو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے ان کے بارے میں پہلے سے نہیں سوچا تھا۔ رائٹ، 14 اور 15 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چائنا جانا ہے سمٹ کے لیے، اور اس سے ایک ہفتے پہلے عباس عراقچی صاحب اس وقت اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کے لیے چائنا میں موجود ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی ایم شور صورتحال وہاں پر ڈسکس ہوگی، اور ان کا وہاں پہنچنا اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں پہنچیں اور کوئی ڈپلومیٹک کانورسیشن اس معاملے پر ہو، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عراقچی صاحب کے دورے کو اس وقت چائنا کے؟ یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مشاورت کریں، ان کی مشاورت ہو چکی ہے، وہ وائس پرائم منسٹر آف چائنا سے مل چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ان کی باقاعدہ سٹرکچرڈ ملاقات ہو چکی ہے۔ اس میں جو کئی چیزیں، ایک باہمی تعلقات، دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آبنہ ہرموز کے کھولنے کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ شروع سے چین کی یہ ترجیح ہے کہ اس اسٹریٹ کو کھول دیا جائے، اور اگر آپ دیکھیں جو پاکستان اور چین نے ایک 5 نکاتی اعلامیہ جاری کیا تھا جب ہمارے نائب وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا تھا، تو اس وقت جو ہے واضح طور پر اس میں ایک نقطہ جو ہے، یہ چوتھا نقطہ تھا، وہ یہ تھا کہ آبنہ ہرموز کو اور جو فریڈم آف نیویگیشن اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہ اس لیے بھی ہے کہ چین جو ہے اس کی ساری جو سپلائز ہیں، آئل اینڈ گیس کی سپلائز ہیں، اس کا 30% جو ان کا مجموعی امپورٹس ہیں، اس کا 30% خلیجی ریاستوں سے آتا ہے، اور یہ وہ آبنہ ہرموز سے گزر کے آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ایران کے تیل کا تعلق ہے، تو ایران جو ہے وہ اس کا جو آئل کی برآمدات ہیں 90% چین میں جاتی ہیں۔ جی تو آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے خلیجی ریاستوں کے لیے بھی بحران تھا، چین کے لیے بھی بہت بڑا بحران تھا۔ یہ موضوع زیر بحث آئے گی۔ تو آخری نقطہ اس سلسلے میں اس دورے کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ان مذاکرات میں اہم ترین نقطہ نیوکلیئر ڈیل کا ہے، لیکن ایران جو ہے صرف امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا۔ اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اسے ضامن چاہیے، گارنٹورز چاہیے، اور اس میں گارنٹور جو ہے اس میں روس سے وہ پہلے بھی مشاورت کر چکا ہے، لیکن رائٹ۔ چین، یورپین یونین، یورپین کونسل، اس کے علاوہ جو ہے یورپ کے 3 بہت اہم ممالک، یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یا یہ وہ ممالک ہیں جو، امریکہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ وہ ممالک ہیں جو 2015 کے جے سی پی او جیسے ایران نیوکلیئر ڈیل کہتے ہیں اس میں شامل تھے، اس کے سگنیٹریز تھے۔ تو اس میں چین کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، اور چین کی رضا اور رغبت اس میں یقینی ہونی چاہیے۔ اوکے، بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اس اہم معاملے کو کر رہے تھے۔ جے سی پی او کا آپ نے ذکر کیا، 2015 وہ تاریخی سال تھا کہ جب ایک ڈیل سٹرائک ہو گئی تھی، لیکن پھر جس نے ڈیل سٹرائک کیا، یعنی امریکہ نے، اس نے ہی 6 مہینے میں وہ سٹرائک ڈیل کو ختم بھی کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگر اس بار کوئی معاہدہ ہوتا ہے وہ کتنا دیر پا ہوتا ہے۔ دنیا تو یہی چاہے گی کہ وہ دیر پا ہو۔ اسی کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہونے سے ویلکم بیک اگین۔ ابھی ہم نے پی ایس ایل کا سیزن اینڈ کیا ہے، اور پی ایس ایل کا سیزن اینڈ ہونے کے باوجود کرکٹ کا خمار ختم نہیں ہوا، کیونکہ جب ہم پی ایس ایل دیکھ رہے تھے تو بابر کی شاندار پرفارمنس ہوئی، اور بابر کی شاندار پرفارمنس کے ساتھ ہی ہو گئی وائرل ایک ایسی کمنٹری جس کے بعد سوال یہ اٹھا کہ بھائی کرکٹ اب صرف ایک کھیل تھوڑی رہا ہے، یہ تو ثقافت بن گیا ہے۔ دنیا بھر میں ہر زبان میں ہم اس کی کمنٹری دیکھ رہے ہیں، اور کرکٹ جو ہے اب ملکوں کو، لوگوں کو
قریب لے کر آ رہی ہے. آپ اپنی زبان میں کرکٹ کو دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے گیسٹ کی جانب جائیں, وہ ایک ٹکڑا جو ہے آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے انگلش میں اٹس ویری سٹل, اردو میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے کمنٹری, لیکن جب پشتو میں ہو کمنٹری اور بابر کی ہو سینچری تو کیسا لگتا ہے, سنائیے. 97 gone over the top, he's picked that up superbly and that has gone for 6 runs. That has been absolutely sensational. स्लोअर बॉल और सीधा खेला है बिल्कुल इसको और मैक्सिमम हासिल कर लिया. बाबर आजम ने नेशनल स्टेडियम कराची में इस HBL PSL का अपना दूसरा 100. بالخط شاختر نقل نبال د بیت لاندې او داش پاکیزا دا خونده واش پاکیزا بابر اعظم یو بل سنچري لونګ اون او لونګ باندې بابر اعظم دی واقع په نشر کرکټ سټیډیم کراچي کې د خپل مینوالو ته هغوی د چکچکو جوابونه او جواب ایکسائٹمنٹ لیول بڑی زبردست رہی اس میں, اور جو یہ کمنٹیٹر تھے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید خان جو کہ پشتو کمنٹیٹر ہیں, اسپورٹ تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم جاوید, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویل جاوید, آپ کا یہ کلپ جو ہے یہ بڑا مشہور ہو گیا, لیکن آپ کب سے پشتو کمنٹری کر رہے ہیں, اور یہ کیا پہلی مرتبہ PSL میں پشتو کمنٹری کر رہے تھے, تھوڑا سا یہ بتائیے. وعلیکم السلام فیصل بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا, بول نیٹ ورک کا, جنہوں نے اس ویڈیو کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھایا. اور کمنٹری میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں مختلف پرائیویٹ چینلز پر, ریڈیو چینل پر, اور الحمدللہ یہ چانس پشتوں میں اتنے بڑے لیول پہ, اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ, پاکستان سپر لیگ کی ہسٹری میں, پاکستان کرکٹ کی ہسٹری میں مجھے موقع ملا. اور جہاں سے موقع ملا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بات ایپ نے ایک جو ہے وہ انیشیٹو لیا پشاور زلمی کے ساتھ مل کر, اور اس کے ساتھ ساتھ ولی ٹیکنالوجی نے ریجنل لینگویج کے حوالے سے, یہ صرف ابھی پشتو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیسٹ ٹرانسمیشن, کوئی بھی نیٹ ورک جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام, کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے تو ایک ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہوتی ہے, ایک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. تو یہ پشتو جو ایک ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے تحت انہوں نے جو ہے وہ 2 میچز کے لیے اسپیشلی پلے آف میں جو ہے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, اور باقی رسپانس آپ سب کے سامنے ہے. الحمدللہ ملینز لوگ نے کمنٹس کیے, اور وہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہوا, اور اس پہ لوگوں نے یہ دونوں میچز لائیو دیکھے. واہ, شاندار. اچھا, ہمیں تو پشتو اتنی اچھی آتی نہیں ہے, لیکن جب آپ نے کہا واٹ اے سینچری, تو ہم پشتو جو محظوظ ہو رہے تھے سنتے وہاں پر ہمیں لگے ہاں ناؤ وی کین کنیکٹ. اور پھر آپ نے لانگ آن دے, لانگ آف دے, اور وہ بابر کی آپ نے تعریفیں کرنا شروع کر دی, وہ مجھے بڑا اچھا لگا, مجھے سمجھ آیا. پشتو ایک آبویسلی یو نو ریجنل لینگویجز میں آپ اپنا زیادہ ایکسپریشن کنیکٹ کر سکتے ہیں. پشاور زلمی کا یہ آبویسلی بہت اچھا اقدام تھا, اور بھی میرے خیال میں فرینچائزز کو یہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس ملتان کی ٹیم آ گئی ہے, ہمارے پاس حیدرآباد کی ٹیم آ گئی ہے, کیوں نہ ہم سندھی میں سنیں کمنٹری جب PSL ہو رہا ہو, یا ایون جب ڈومیسٹک میچز ہو رہے ہوتے ہیں ہم پنجابی میں کیوں نہ سنیں. پشتو دیر سو مینی ادر لینگویجز, 60 لینگویجز بولی جاتی ہے پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جیسے کہ جس پروگرام میں یہ ویڈیو وائرل کی ہوئی, آپ کی ریسرچ ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا, مارننگ شو کا, اور اس ٹرانسمیشن کی ٹیم نے جو جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پریزنٹ کیا دنیا کے سامنے, بول نیٹ ورک پہ پوری دنیا نے بھی دیکھا, سوشل میڈیا پر تو دیکھا ہی دیکھا. پشتو کی بات آپ نے کی, پشتو کے بھی بہت سارے فین, ہمیں یقین مانے جرمنی سے جب میں ایکس اسپیس پہ گیا تو جرمنی سے, جاپان سے, پوری پاکستان تو تھا ہی, وہاں سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا جہاں پر پختون کو لوگ آباد ہیں, ہمارے مسافر بھائی آباد ہیں, اور ان کو اتنا اچھا لگا, انہوں نے جو کمنٹس کیے, جو فیڈ بیک ہمیں لائیو سیشن میں ملا, میں بیان نہیں کر سکتا. ملینز لوگ کنیکٹ رہے ہمارے ساتھ, اور انہوں نے زلمی کے پلیٹ فارم سے بھی کنیکٹ رہے, جہاں جہاں سے ہم ہمارے سوچے تھے, اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا. جن کو آپ جس طرح آپ لوگوں نے ذکر کیا تھا نا کہ جس کو پشتو نہیں بھی آتی, انہوں نے بھی انجوائے کیا. انہوں نے بھی اس لمحے کو نہیں بلکہ پورے میچز کو, جو میچز براڈ کاسٹ ہوئے جس ایپ کے بگ بات ایپ پر, اور وہاں پر جو ڈاؤن لوڈنگ کا سسٹم تھا, یقین مانے جیسے ہم نے مائک اوپن کیا, میں نے الحمدللہ میرے ساتھ جو میری ٹیم تھی, عبدالغفار خان اور اس کے ساتھ ساتھ عمران اللہ, جو خصوصی طور پر ان کو پشاور سے بلایا گیا تھا, تو ان یہ تینوں ہم ٹیم تھے. اور اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑی MCR کی ٹیم تھی, جو ٹیکنیکل ٹیم تھی, انجینئرنگ ٹیم تھی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جو ایک مائنڈ سیٹ تھا جن لوگوں کا, اس ٹیم کا, کہ ہم نے ایک ایسی لینگویج پہ کام کرنا ہے, دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے, اور انہوں نے پشتو کو سلیکٹ کیا. ہاں, اور اس میں جاوید اس میں یہ بھی ہے کہ ہم پڑوس میں دیکھتے ہیں IPL میں, وہ ہریانوی میں, پوربی میں, اپنی تمام تر اس کو تو کتنا کنیکٹ کرتا ہے. جاوید, میں آپ سے مجھے یہ بتائیں شارٹلی, آپ کی کرکٹنگ میموری میں ایسا کون سا بہت زبردست وہ مومنٹ ہے جس میں اگر آپ جانا چاہیں اپنے ماضی میں, اور آپ چاہیں کہ جیسے میں اگر ہوں اور میں اگر کرنا چاہوں اردو میں, تو میں چاہوں گا کہ میں آسٹریلیشیا کپ 86 کا فائنل میں جاؤں,
اور میاں داد نے جو چھکا مارا تھا اس کو میں اپنے انداز میں اگر کامنٹری کر سکوں. آپ ماضی میں اگر جانا چاہیں ایز اے کامنٹیٹر, وہ ایک لمحہ اگر آپ پک کر سکیں اور اس کی اگر آپ ابھی کے ابھی ہمیں کامنٹری کر کے سنائیں تو بڑا زبردست ہو جائے گا. ہے جو کہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے, لیکن وہ ایشیا کپ میں ایشون کا وہ اوور جب کہ شاہد خان افریدی سامنے کرے یار کرے, اور دو چھکے جو آخری ہے کرے کرے. میچ کا پانسا پلٹ دیا تھا, پورا میچ پورا کراؤڈ ایک طرف اسٹیڈیم گونج اٹھا تھا ٹیم انڈیا کے جو سپورٹر تھے, لیکن جب شاہد خان افریدی کا وہ 2 چھکے لگے تو بالکل خاموشی چھا گئی. جیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سانپ سونگ گیا, بالکل خاموشی, صرف پاکستان کے نعرے تھے. تو اب اگر آپ کو وہ 2 گیندیں یاد ہیں اور سمجھیں کہ وہ 49.9 اور 50.0 بالیں ہیں آپ کے سامنے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اشون آپ بال کرنے آ رہے ہیں اور شاہد افریدی سامنے, تو اگر آپ کامنٹری تھوڑی سی کر دیں پشتوں میں. اوکے, گرانو قدرمند اور لزم کرنے وقت کے کم صورتحال دے شارجہ کرکٹ سٹیڈیم کے ایشون دے ہند بالر مقبوڑا دے شاہد خان افریدی ورتا سٹرائک پینٹ بانی موجود تھے. ایشون چے بدیا ور کے 2 سپورے 2 بولونا کھڑی تھی. پاکستان تا 2 رنز گٹے لپکار دی سلور بال بانی شاہد خان افریدی تیار شو سلور رن طرف تے گراؤنڈ فیلڈنگ جائے دواغ اس طرح ایشون اکبر بانی دے نشان دواغ شو والے کو بال دے مقبوڑا دے شاہد خان افریدی بیٹ دلا دے بال پہ ہوا کے لانگ آن طرف تے بال پہ ہوا کے رمونے نہ باہر اور دی وقت کے خوندور چکر شاہد خان افریدی دا بیٹ تھا, اور یقیناً چھ دے چکے سربا دا شاہد خان افریدی بہتبات کے نورا ہم اضافہ شوی یو بل بال ایشون یوزل بیا مقبوڑا دی بانی ورتا والا دے شاہد خان افریدی پیو پتری بال بانی شپت نظر پکا دی پاکستان دا میچ گٹھن دا پارا ایشون دا آگے بالے کو شاہد خان افریدی دا بال پہ ہوا کی چت کو دا مڈ وکٹ طرف تا فیلڈر التا باؤنڈری لائن بانی موجود دے خو بال پہ ہوا کے اور شاکین کرکٹ چیزے وقت کو رمی نوال موجود دی سٹیڈیم کے بال تک پوری بال پہ ہوا کے فیلڈر لانے والا خورا بال باؤنڈری نہ بال شوب بلش پگی تھا دیسرا پاکستان دا میچ دہننا تو ورا پوانے وہ گٹرو پر سمون لے کے دوسرا. کیا بات ہے, شاندار شاندار شاندار. ہمیں تھوڑا تھوڑا ہی سمجھ آ سکا لیکن ہم نے بہت انجوائے کیا. بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کا ایکسپریشن اور وہ جوش اور جس کنسسٹنسی کے ساتھ آپ بولتے چلے جاتے ہیں وہ بہت محظوظ کرنے والا ہے. اچھا میں اس میں جاوید بھائی آپ سے ایک چیز میں پوچھنا آپ سے چاہوں گا. آپ خود بھی کرکٹ جو ہے وہ کھیلے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی بچہ کرکٹ میں جاتا ہے تو اس کے والدین یا اس کے آس پاس کے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کھیل سکا نا تو ہی اس میں اس کا کریئر ہے, اس کے علاوہ تو نہیں ہے. اب بہت تبدیل ہو گئی ہے کرکٹ, اب تو لیگ کرکٹ اور آل, تو جاب اپرچونیٹیز اس اسپورٹس میں بہت زیادہ ہو گئی, کامنٹری ہو گئی یا امپائرنگ ہو گئی. ہاں کامنٹری ہو گئی, امپائرنگ ہو گئی, اس میں بہت زیادہ اسکوپ آ گیا ہے. کتنا زیادہ اسکوپ ہے when it comes to کامنٹری, اور بچے کیسے اس میں جگہ بنائیں, کس طریقے سے اپارچونیٹیز کیسے ہے پاکستان میں؟ فیصل بھائی دیکھیں ابھی الحمدللہ جس طرح کے انیشیٹو لیے گیا پشتو لینگویج کے لیے, تو آپ نے سندھی کی بات کی, اگر سندھی میں کمنٹری ہوگی تو ڈیفینیٹلی سندھ ریجن کے جتنے بھی ینگسٹر ہوں گے یا سینئر جو بھی اسپورٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے وہ چاہیں گے کہ اپنے آواز کے سارے لوگوں نے بنائے ہوئے آپ کے سامنے. اور اگر پھر سندھی میں ہوگی تو ہم تو یہی کہیں گے نا, کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی بھی کنڈیشن, تو ہم یہی کہیں گے کہ ڈاڑو مزو آئے ہو. تو پلیئرز کھلاڑی دیکھیں ضروری نہیں, پاکستان کی کوئی 25-26 کروڑ آبادی ہے, ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا پلیئر بیٹا جو ہے وہ ایک اچھا کھلاڑی بنے, کرکٹ کی طرف آئے, بہت سارے انڈیویجول گیم کی طرف آئے. لیکن اگر وہ اس ٹارگیٹ کو اچیو نہ کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے. ٹیلنٹ انسان کے اندر, ہر انسان بہت ٹیلنٹڈ ہے. ان کو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس پوزیشن پہ ہم جہاں تک آئے نہیں اچیو کر سکے تو ہمارے پاس اور بھی بہت سارے آپشن اسی فیلڈ میں ہیں. جس طرح امپائرنگ کی بات کریں, کوچنگ کی بات کریں, کمنٹری کی بات کریں, بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں. اپنے سکلز کو اب آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ اپنے سکلز کو مزید پروموٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, اور ان سے آپ جو ہے اپنے آپ کو کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بہت ایک اوپن پلیٹ فارم ہے. پہلے ایک چینل ہوتا تھا ریڈیو کا, ایک چینل ہوتا تھا ٹیلی ویژن کا, باقی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اب ہر بندے کے پاس اپنا ٹیلی ویژن چینل بھی ہے, ہر بندے کے پاس اپنا ریڈیو چینل بھی ہے, اپنے بہت سارے ریسورسز ہیں جس پہ وہ اپنے سکلز کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اور جاوید اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے ڈومیسٹک پر تھوڑی توجہ دے دے تو اس طرح سے اگر ریجنل لینگویجز میں اس کی کمنٹری ہوتی چلی جائے, اس کی ویورشپ بھی بڑھے گی. پہلے جب ہم چھوٹے تھے, ہم ڈومیسٹک میچز جو بھی دکھائے, قائد اعظم ٹرافی ہم دیکھا کرتے تھے, وی یوز ٹو واچ دوز میچز. اب امیجن کریں کہ اگر اس کی کمنٹری ریجنل وائز ہو رہی ہو تو لوگ کتنا کنیکٹ کریں گے, آپ اس سے کما بھی سکیں گے, براڈ کاسٹ بھی کریں اور ہر طرح کی زبان میں اس کی کمنٹری بھی کروائیں.
बिल्कुल डोमेस्टिक से हम PSL को प्रमोशन पिछले 10 साल से मिल रही है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा है, दुनिया की बेहतरीन लीग में से एक है। तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी हिस्सा रहा हूँ गुज़श्ता, अभी इस करंट सीजन जो गुजरा है, इसमें मैंने 3 मैचेस इस्लामाबाद से कवर किए, लाहौर वाइट के और पेशावर के, इस्लामाबाद के, एज ए उर्दू कमेंटेटर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 22 साल के बाद मौका मिला। वैसे तो ओवरऑल मैं मुख्तलिफ लीग में करता रहा हूँ, उर्दू में और पश्तो में मैं मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, जो रीजनल चैनल्स हैं उनके लिए करता रहा हूँ, IVR सर्विस है उनके लिए करता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रेडियो पाकिस्तान से कोई 16-17 साल का जो है वो साथ हैं। FM 101 के सर अब्दुल शेख साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, इजाज अहमद जेजी जो इंग्लिश कमेंटेटर है, फैसल भाई आप जानते होंगे, वो भी मेरे उस्तादों में थे। अहमद नजीब सत्ती ने मुझे 2016 से जो है एक प्लेटफॉर्म फराहम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो कुछ भी हूँ उन सब दोस्तों का मेरे साथ जो है वो। अच्छा जावेद आला, मुझे ये बताएं, आखिर में आपने PSL देखा भी, कवर भी किया, कमेंट्री भी की, इस बार बाबर की अगर बात कर लें या ऐसे प्लेयर्स की बात कर लें जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए वो बेहतर कर सकें, क्योंकि बाबर आजम जो हैं वो बड़े अरसे बाद फॉर्म में वापस आए हैं और लोग अब ये कह रहे हैं कि जी आ गए फॉर्म में, बट बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पहले भी 2021 में भी 450-500 रन किए, 22-23 में भी रन किए, सो इसको आप कैसे असेस करेंगे? देखिए फैसल भाई, आप खुद भी क्रिकेटर रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने खेली कराची से, और क्लास और फॉर्म की बात आ जाती है। आफ्टर फॉर्म होना, फॉर्म जो टेम्परेरी क्लास फॉर इट, ठीक है। हर इंसान के, हमारे हमसाया मुल्क में भी एक जो लेजेंड है उनके, जो सुपरस्टार है उनके, उन्होंने भी 2-2.5 साल, इन्होंने भी 30 महीने सफर किया जी। आते रहते हैं। अच्छा, मैं बुरा नहीं कहूंगा, मैं मुश्किल वक्त कहता हूँ, बुरा मैं नहीं कहता, मुश्किल वक्त हर इंसान की जिंदगी में हर फील्ड में आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं। क्या बात है। तो बाबर आजम के बाद ये बात याद रखिएगा, मैं बोल्ड नेटवर्क के इसी प्रोग्राम के तहत, कि बाबर आजम के बाद जितना बाबर आजम ने स्ट्रगल किया और जितना अल्लाह ताला ने उनको दिया है, मुकाम जो दिया है, आप देखिए कि आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कोई हमारे इस तरह के परफॉर्मर आएंगे। अल्लाह करे आजे, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन जिस तरह हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं छोटी छोटी चीजों पर, जाहिर है सब चीजें उन तक पहुंचती है, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिएगा हर खिलाड़ी हमारा, चाहे वो पानी पिलाने वाला बेंच स्टैंड का प्लेयर है, उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। फरहान यूसुफ आ गए हमारे पास, समीर मिन्हास हमारे पास आ गए, ये हमारे आगे, लेकिन उनको हमने सपोर्ट करना है मुश्किल वक्त में, इनको हमने साथ लेके चलना है, इनको लूप में रखना है, इनको बिठाना नहीं, इनको साइड लाइन नहीं करना। जिस तरह बहुत सारे क्रिकेटर आप सब भी जानते हैं कि आए, कुछ अरसा उस स्क्रीन पर रहे, थोड़ा सा डगमगा गए, थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म उनके आउट हो गए वो, और वो साइड स्क्रीन के साइड पे हो गए। लेकिन तो उसको सपोर्ट तो हमें करना चाहिए। जावेद, मेरे पास सिर्फ 15-20 सेकंड, इन 15-20 सेकंड में मेरी कोएंकर सादियों को बताएं कि आपका भाई बॉलर कैसा है। मेरा भाई बहुत बेहतरीन बॉलर है माशाल्लाह से, और मुझे वो मैच कभी नहीं भूलेगा जो हम इकट्ठे खेलें, और आपको भी वो लम्हा याद है कि जब मैं पॉइंट पोजीशन पे खड़ा था और आपने एक बहुत बड़े खिलाड़ी को जो अपने जाल में फंसाया। उस बड़े, प्लीज उस बड़े खिलाड़ी का नाम बताते जाएं यार, वरना ये ना मेरा सर खाती रहेगी। उमर अकमल को फैसल भाई ने अपने जाल में फंसाया और पॉइंट की पोजीशन पे उन्होंने मुझे कैच थमा, और कैच कैसा था ये फैसल भाई आप रोशनी डाल दीजिए। अरे भाई, फैसल के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं अदर देन बीइंग द होस्ट ऑफ दिस शो, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जावेद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्रिकेट मैच ज्वाइन करा लेते हैं, प्रॉब्ली हम सबके लिए बड़ा अच्छा होगा। पहले इसके साथ ही हम लेंगे एक ब्रेक। विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। भाई बंदा पैसा कमाता है ताकि उसकी इज्जत हो, लेकिन मायामी के बासल आर्ट सेंटर में ऐसा क्या हुआ कि जो मिलियनेयर्स में बिलियनेयर्स थे उनका रोबोटिक डॉग वर्जन जो है वो सामने आया। अब आपको दिखाते हैं हम कि क्या ये सिचुएशन बनती है और कौन कौन इसमें हैं। अब इसमें जेफ बेजोस हैं, देयर यू गो, दैट्स अ जेफ बेजोस प्री एलमनी फेस। और इसके साथ साथ और कौन कौन है? इसके साथ साथ हैं मार्क ज़करबर्ग हैं इसके साथ, और एलन मस्क है। Why एलन मस्क so disappointed? Why? अच्छा, ये बर्लिन में एग्जीबिशन में हुआ और इनको बनाने वाले हैं माइक विंकलमैन, जिन्होंने अपना भी वहाँ पर डॉक रोबोट है वो बनाया, और ये पूरी एग्जीबिशन में घूमते फिरते रहे। अमरीकी डिजिटल आर्टिस्ट है जिनको पीबल के नाम से मशहूर है, वैसे उनका नाम माइक विंकलमैन है, और उन्होंने बेसिकली ये शो करने की कोशिश की है कि किस तरह से AI में मिनिमल चंक रखने वाले अफराद एल्गोरिथम को कंट्रोल कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इसमें सिचुएशन ये है कि बहुत सारे ये दिलचस्प नुमाइश है और जदीद दौर की हकीकत की अक्कास है
کہ ہماری سوچ، نظریات اور دنیا کو دیکھنے کا انداز جو ہے اب سوشل میڈیا آیا اور ٹیک کمپنیوں کے اثر میں آ چکا ہے. ویل یہ تو ہو گئی ایک چیز. اب ذرا اچھا یہ جو تھا نا یہ تمام تر یہ ایک باکسنگ رنگ ٹائپ میں یہ گھوم رہے تھے, تو یہ تو ایک فیک باکسنگ رنگ تھا, لیکن اب ذرا آپ کو جو اوریجنل باکسنگ رنگ ہے اس میں لے کے جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز, اور پاکستانی فائٹر شاہزیب رند نے امریکہ کی سرزمین پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے. کراٹے کامبیٹ کے عالمی اسٹیج پر پاکستانی چیمپئن شاہزیب رند نے امریکی فائٹر سابق UFC سٹار آندرے ایول کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا ہے. بالکل, یہ ان کی شاندار فتح دنیا کو واضح پیغام ہے کہ پاکستانی جو فائٹرز ہیں وہ اب عالمی رنگ میں بھی کسی سے کم نہیں ہیں, اور شاہزیب رند کی یہ کامیابی صرف ایک فائٹ کی جیت نہیں ہے بلکہ پاکستان کی جو عزم ہے, محنت ہے, ٹیلنٹ ہے پاکستانی, اس کو ابھارنا ہے, اس کو عالمی منظرنامے پر چمکانا ہے. اور وہ ساری محنت جو کہ آپ یہاں پاکستان سے کرتے ہیں اور پھر عالمی منظرنامے پہ ایک US کے ایسے فائٹر کو ہراتے ہیں جن کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں, اس کے باوجود آپ انہیں بیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. شاہزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہزیب, ویری ویری گڈ مارننگ. اور سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ آپ نے سر انجام دیا. ظاہر ہے, میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ US کا کوئی بھی فائٹر ہے اس کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں, وہ ساری چیزیں ان کے پاس, ڈائٹ بھی ہے, ٹریننگ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کے آگے وہ چت ہو گئے. کیا سیکرٹ ہے اس کے پیچھے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو میرے طرف سے بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ اٹس اے بگ اچیومنٹ. UFC ویٹ کو میں نے ہرایا اور پاکستان سے میرا تعلق ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو سیکرٹ تو یہی ہے کہ میں ہارڈ ورک اپنا کرتا ہوں اور میرے ساتھ پوری قوم کی دعائیں ہیں, اور ان سب کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ اللہ پاک نے آج مجھے عزت دی اس بڑے مقام پہ. شاہزیب سیکنڈ راؤنڈ میں آپ نے ان کو ہرایا, تھوڑا سا بتائیں ہاؤ از دا فائٹ, کیا اس کے پلس پوائنٹس تھے, کہاں پہ وہ مضبوط تھا اور کہاں اس کی ویکنس تھی جو آپ نے ٹارگٹ کی؟ بالکل, یہ فائٹ جو ہے کافی مطلب بڑا فائٹ تھا. میرا جو اپوننٹ تھا ہی واز ان UFC. ہی آلسو بیٹ ون آف دا UFC چیمپئنز, ورلڈ چیمپئنز. تو میرا اپوننٹ تھا, اس کا ایکسپیرینس کافی زیادہ تھا, تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا دیکھ کے کھیل رہا تھا, اور مجھے جو ہے کہ فائٹ میں بڑا مزہ آیا. اور آئی واز ان ویری گڈ شیپ بیکاز آئی واز ٹریننگ فار ویری لانگ ٹائم, اور کافی مزہ آیا. اور جب فائٹ بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو جو ککس ہے, جو پنچز ہے, ان سب کا جو آواز ہے, جو بھی میں پنچ مارتا ہوں یا کک مارتا ہوں وہ پورے جو ہے ارینا میں رہی ہوتی ہے. تو اٹ واز لائک. شاہزیب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ برازیلین ٹیم نے آپ پر اٹیک کر دیا, اس کے بعد فائٹ کینسل ہوئی, وہ پورا ذرا معاملہ بتائیے گا, ہوا کیا تھا؟ بالکل, میرا جو پہلا فائٹ تھا وہ برازیلین کے خلاف تھا, بیلیٹر ورلڈ چیمپئن. وہ جو ہے ٹو برادرز ہے, ویری فیمس ان MMA ورلڈ. تو ان کے ساتھ میرا فائٹ تھا, کیونکہ اس سے پہلے میں نے ان کا جو اسٹوڈنٹ تھا اس کو ہرایا تھا, اس سے میں نے ورلڈ ٹائٹل لیا تھا. تو اس وجہ سے ان کے دل میں میرے لیے کافی بغض تھا اور وہ میرے انتظار میں تھے. تو جب میرا فیس آف ہوا, فیس آف نے اس نے مجھے جو ہے فیس آف میں اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. پھر اس کے بعد پورا اس کا جو ٹیم تھا, اس کے بھائی, اس نے میرے اوپر جمپ کیا. اس کے بعد ان کے کوچز, میں جو ہے اکیلا تھا اور وہ جو ہے فورتھ ہے. تو الحمدللہ آئی بیٹ آل آف دیم آن دا فیس آف ٹو. زبردست. شاہزیب اس فائٹ کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ جو امریکی UFC چیمپئن تھا, آپ سے اس کی بات چیت ہوئی, اس کی ٹیم کے ساتھ بات چیت ہوئی, کیسے انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا؟ بالکل, UFC جو جس کا میرا فائٹ تھا اس کا جو کارنر میں تھا بابی گرین. ہی از ون آف دا لیجنڈز ان UFC. کافی ٹائم سے UFC میں کھیل رہا ہے اور ٹاپ رینکنگ میں UFC میں. تو وہ اس کا کارنر میں تھا, اور وہ مجھے فائٹ سے پہلے بھی مجھے آنکھیں دکھا رہا تھا, اور مجھے جو ہے میرے دماغ میں گھسنے کا کوشش کر رہا تھا کہ وی آر سم تھنگ, یو آر نتھنگ. تو پھر میں جب رنگ میں گیا اور جب میں نے ون حاصل کی اور جب میں نے اس کو ناک آؤٹ کیا, اور میں سب سے پہلے اس کے جو کارنر میں UFC فائٹر تھا بابی گرین, جو کہ ون آف دا فیمس فائٹرز ہے, اس کے پاس گیا اور اس کو میں نے کہا دس از جسٹ اے اسپورٹس, whoever does the hard work is going to win the fight. تو اس کے بعد وہ بھی کافی خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, اور الحمدللہ اٹ واز اے بگ اچیومنٹ. رائٹ, مجھے یہ بتائیں کہ آبویسلی جب آپ جیتتے چلے جاتے ہیں فرام ون راؤنڈ ٹو اندر اور فرام ون فائٹ ٹو اندر فائٹ,
تو وہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہاں پر آپ کا ایک نام بھی بننے لگ جاتا ہے. سو جب آپ کا آلریڈی ایک چیمپئن کے سامنے مقابلہ ہونے جا رہا تھا, وہاں پر جو موجود لوگ ہیں, کیا آپ نے دیکھا ایک کے بعد اگلی فائٹ میں آپ کی طرف آنے لگے لوگ, آپ کے نام کے بھی نعرے لگنے لگے؟ بالکل, میں جو ہے میرا فائٹ جو تھا مین ایونٹ میں فائٹ تھا میرا, تو اٹس اے بگ اچیومنٹ فار پاکستان کے پاکستانی کا جو فائٹر ہے. پہلے تو ہمیں فرسٹ فائٹ بھی نہیں دیتے تھے پاکستان سے جو ہوتا تھا, تو ناؤ وی آر ان دا مین ایونٹ, آل دا ٹاپ فائٹرز آر کمپیٹنگ انڈر مائی کارڈ. تو ایک بہت اچیومنٹ تھا, اور کافی ارینا بھی پورا پاکستانی لوگوں سے بھرا ہوا تھا. لوگ جو ہے ڈفرینٹ سٹیز سے آئے تھے, اور کافی مطلب ٹریول کر کے آئے تھے, اور کافی میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ جو ہے ایئرپورٹ انہوں نے جو ہے پرائیویٹ ایئرپورٹ بک کیا تھا, اور وہاں سے وہ جو سپر کارز ایک ریلی بنا کے پاکستان کے جھنڈے کارز کے اوپر لگا کے وہاں سے پورے ارینا میں آنا, اور پورے ارینا میں پاکستانی فلیگز ایوری ویئر, اور پورا پاکستان کا گونج پاکستان زندہ باد پورے امریکہ میں پورا ارینا میں جو ہے گونج رہا تھا. تو اٹس لائک بگ اچیومنٹ, اور میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور اپنے کنٹری کا جو سافٹ امیج ہے اور کنٹری کا جو اسٹرینتھ ہے پوری دنیا میں اسپورٹس کے تھرو دکھا رہا ہوں. اوکے, اچھا مجھے یہ بتائیے شاذیب کہ آپ کا ماشاءاللہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے, اور یہاں پہ بھی جب آپ جیت کے آتے ہیں تو وزیر اعلیٰ سے لے کے اور دیگر جو ہائی ڈگنیٹریز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بلا رہے ہوتے ہیں, مدعو کر رہے ہوتے ہیں. فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں, اور کیا جتنے بھی حکام ہیں ان سے بات ہوئی ہے اباؤٹ یہاں پہ ٹریننگ سینٹرز بلڈ اپ کرنا, یہاں پہ نوجوان, کیونکہ بلوچستان سے آپ کا ماشاءاللہ سے تعلق ہے, بلوچستان میں ہزارہ برادری ہو گئی اور دیگر فائٹرز ہو گئے, بڑے زبردست ہیں وہاں کے. بالکل, بلوچستان میں کافی ٹیلنٹ ہے. میرا بھی مطلب یہی پلان ہے کہ میں بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ کروں. اپنا جو ایکسپیرینس ہے میرا وہ میں جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو گورنمنٹ سے میرا یہ, میں نے بھی پہلے سے بھی ان سے بات کی ہے, اور آگے بھی میں ان کو یہ کہوں گا کہ ایک یہاں پہ جو ہے بلوچستان میں ایک اسٹیڈیم بنایا جائے, میرے نام سے ایک اسٹیڈیم بنایا جائے, تاکہ میں جو ہے میرے جو ایکسپرٹیز ہے وہ میں جو ہمارے ینگسٹرز ہے, جو ہمارے یوتھ ہے, جو آگے مطلب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور اپنا کیریئر اس اسپورٹس میں بڑھانا چاہ رہے ہیں, اور غلط چیزوں سے نکل کے ایک پازیٹیو چیز پہ اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو اپنا انرجی ہے وہ لگانا چاہے, تو میں کہتا ہوں یہ جو ہے ایک بہت ہی بڑا اسٹیپ شاذیب, ہوگا. بہت ہی خوبصورت میسج آپ نے دیا ہے. ایک دفعہ پھر سے بہت بہت مبارکباد آپ کی جیت کے لیے, اور یہ بڑے بچوں کو صحت مندانہ ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے تاکہ وہ فوکس رہیں اپنے آپ پر اور کسی بھی غلط کام میں نہ پڑیں. ویل, اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ہو گیا اختتام. ملاقات ہوگی آپ سے کل, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.